अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर ज़िया और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची चलता है तो ये मुल्क चलता है, कराची तरक्की करता है तो ये मुल्क तरक्की करता है। कराची में ना सिर्फ उर्दू बोलने वाले बल्कि तमाम सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए हम लोग कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं और कराची का शुमार दुनिया के चंद बड़े शहरों में होता है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो कराची इस मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, क्या वजह है कि आज भी यहाँ के शहरी बुनियादी जो यहाँ के मसाइल हैं वो अभी तक उनके हल नहीं हो पा रहे, उनके बुनियादी ज़रूरतों से वो लोग महरूम हैं। कराची के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, आपको सड़कें टूटी फूटी नजर आएंगे, सेवरेज का बोसीदा निज़ाम है, बिजली पानी गैस की शदीद यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके फराम जो है वो नहीं किए जा रहे, बल्कि अब हम यूँ कहेंगे कि जो न्यू जनरेशन है उनके लिए यूँ समझें कि गवर्नमेंट जॉब भी जो है उसका रेशो उनको मिलने के लिए वो बहुत कम हो गया है। तो क्या वजह है कि हम ये देखना चाहते हैं और आज हम जानेंगे, अपने उन मेहमानों से आपको मिलवाएंगे जो कराची की और ना सिर्फ कराची की बल्कि मुल्क की सियासत के अंदर उनका एक बहुत ही वसी तजुर्बा रहा होगा। इस वक्त मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर मेहमान मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा उनके नाम से बखूबी वाकिफ है। वो कराची के साबिक मेयर भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की। फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त दिया। हमें बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी रिहाइशगाह पर आए हैं तो मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हाजिर हूँ। अच्छा फारूक भाई, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बोला है कि कराची वो शहर है, ना सिर्फ इसमें उर्दू बोलने वाले बल्कि तमाम सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। कराची के अंदर हर मज़हब हर मसलब के लोग जो है यहाँ पर आबाद हैं। लेकिन हमने ये भी देखा, अगर हम जमातों के हवाले से बात करें, सियासी जमातों के हवाले से, तो वफाक के अंदर PTI है, सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी है, MQM का एक अरसे से कराची के अंदर होल्ड रहा है। और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो है मेयर और डिप्टी मेयर भी MQM के ही थे। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि कराची अकेला पूरे मुल्क को चलाने की इस्तेदाद रखता है, लेकिन ये सारी सियासी जमातें मिल के भी अकेले कराची को नहीं संभाल सकती? तो इसकी क्या वजह है? मजमूई तौर पर तो मैं समझूंगा कि ये इसलिए है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों से एक स्टेटस को है, जमूद है। और फिर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो सियासत जिन लोगों के हाथों में है, सियासी जमातों के, अगर उन्हें 5 और 10 साल अगर मिलते भी हैं तो उन्होंने पार्टिसिपेटरी या शमूलियती और शिरकती जमहूरियत कायम नहीं की। अवाम और वोटर का काम सिर्फ इलेक्शन में वोट डालना है और कारकुनों का काम भी नारे लगाना, स्टेज सजाना, दरियां बिछाना और फिर गिरफ्तारियां भी दे देना। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो जो पार्टी के बड़े वडेरे जागीरदार हैं, सरमायादार हैं या जो मौरूसी सियासत करने वाले हैं, उन्हें टिकट दिए जाते हैं। बड़ी जमातों को जब मौका मिलता है, बारी मिलती है, उनका चांस आता है तो वो बल्दियाती और मकामी हुकूमतों को सिरे से गोल कर देती हैं। तो इस सारे 70 साल की इस कहानी में हुआ क्या कि वैसे तो पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के अवाम ही निगलेक्टेड हैं, इग्नोर्ड हैं, लेकिन कराची को इग्नोर करना इसलिए और ज़्यादा मुल्क के अमन और इस्तेकाम से खेलने के मुतरादिफ है, मुल्क की तामीर और तरक्की के अमल को रोकने के मुतरादिफ है कि ये शहर हर लिहाज से बाकी सूबों यानी और उनके मुख्तलिफ शहरों के मुकाबले में बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ है। जो आबादी का दबाव रहा मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और ख़ित्तों से, जो इसमें आबादियाँ आती रही, माशी माइग्रेंट्स जो हिजरत करके या नक़ल मकानी करके यहीं अब आबाद भी हो गए, तो इस शहर की आबादी में इजाफे की रफ्तार जो हमारी कौमी आबादी के इजाफे की रफ्तार उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पूरे मुल्क से लोग आते, लेकिन फिर भी इसकी आबादी को सही नहीं गिना जाता। तो एक तो पूरा मुल्क निगलेक्टेड, पूरे मुल्क के अवाम निगलेक्टेड, तकरीबन सारे सूबे निगलेक्टेड, और कराची को निगलेक्ट करना वो एक और ज़्यादा तबाही और बर्बादी का सामान पैदा करना। उसकी वजूहत बता दी और फिर उसकी आबादी को भी ना सही गिना जाए। फिर सिविलियन जमहूरी हुकूमत है, यहाँ एक आज़ाद, मौसर और बाइख्तियार और बावसीला बल्दियाती निज़ाम भी ना दें, तो फिर अगर कोई इलेक्ट होकर MQM के बल्दियाती अगर मेयर आ भी जाएं 4 डिस्ट्रिक्ट में या 3 डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन आ भी जाएं 6 में से,
4 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن میں، تو بھی نہ وسائل ہیں، نہ اختیارات ہیں، نہ وہ اسپیس ہے. تو صوبائی حکومت کا اس قدر، یعنی سویلین جمہوری دور حکومت میں صوبائی حکومتوں کا اتنا زیادہ تسلط ہوتا ہے، اتنا زیادہ غاصبانہ قبضہ ہوتا ہے شہروں پر، تو چاہے وہ کراچی ہی کیوں نہ ہو، کراچی کی اپنی اہمیت کے باوجود کراچی میں یہ سکت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اور کراچی بھی باقی ملک کے شہروں کی طرح، علاقوں کی طرح نگلیکٹڈ رہتا ہے. تو اسے بے حسی کہا جائے، مجرمانہ غفلت کہا جائے، اور کراچی کو اون نہ کرنا کس لیے؟ کہ کیا یہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے، یہاں مہاجر بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لیکن چلیں وہ تو 20 سال پہلے، 30 سال پہلے تھا نا. ابھی بھی سنگل لارجسٹ کمیونٹی اردو بولنے والے یا مہاجر، میمن، گجراتی، میواتی، مارواڑی، لیکن سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی بھی اب بڑی تعداد میں، یہ ساری کمیونٹیز بھی ہیں. اب ان تینوں بڑی جماعتوں کو کراچی کو حب علی میں نہ صحیح، بغض معاویہ میں اون کرے. اور پی ٹی آئی نے تو کسی حد تک ایم کیو ایم کو ریپلیس کرنے کا دعویٰ کیا، اور ان کو ایم کیو ایم کی بجائے انہیں 14 سیٹیں ملی، کچھ ان کی اپنی سیٹیں کچھ انہیں دلائی گئیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی خصوصی اپنائیت نہیں دی صحیح. کراچی فاروق کو. ستار صاحب، تو یہ ہے ہر کراچی سیاسی کی جماعت کا کہانی. یہی ہے کہ کوئی بھی ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس جائیں، وہ اپنا جو بھی ان کا ہوتا ہے، وہ اپنے بہت کم ایسی چیز ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتی ہیں. عموماً ہر سیاسی جماعت کا یہ رہا ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعت کے اوپر وہ بلیم ڈالتی ہے. ایم کیو ایم کو جو پذیرائی ملی ہے سب سے زیادہ، خاص کر اگر ہم بات کریں سندھ کے شہری علاقوں میں، تو ایم کیو ایم کے جو نعرے تھے اور مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم اتنے سالوں میں حکومت کے بہت سی حکومتوں کے ساتھ ان کی اتحادی بن کے رہی حکومت کے اندر. پھر سیاسی حلقوں میں یہ بات ہونے لگی کہ ایم کیو ایم نے یہ نعرہ صرف جو ہے کوٹا سسٹم ختم کرو اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے کیا ہے. جب بھی کبھی یہ بات آتی ہے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کے اوپر، تو ایم کیو ایم ہمیشہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ دوبارہ سے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو، پی آر سی ڈومیسائل سسٹم جو سب سے کمزور ہے کراچی حیدرآباد میں، کہ ایک لاڑکانہ، خیرپور، شاید گجرانوالا، سیالکوٹ، ملتان، بھاولپور کا شہری یا پشاور اور کوئٹہ میں رہنے والا اگر کراچی میں آ کے یہاں کا ڈومیسائل بنانا چاہتا ہے، بڑی آسانی سے بنا لیتا ہے. لیکن اگر ایک کراچی کا شہری پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ یا لاہور کا ڈومیسائل بنانا چاہے، وہاں جا کے رہنے بھی لگے تو بھی نہیں بنا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، احساس محرومی، احساس عدم تحفظ، پھر احساس بیگانگی. اب ایم کیو ایم نے اسی احساس محرومی کو لے کر مہاجروں کو اکٹھا کیا، طلبہ اور طالبات، نوجوانوں کو. ان کو داخلوں میں مشکل تھی کوٹا سسٹم، پھر جب وہ ڈگری لے بھی لیتے تھے مشکل سے، ڈاکٹر بن جاتے تھے، انجینئر بن جاتے تھے، ایم بی اے کر لیتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا وکیل، تو سرکاری نوکری انہیں نہیں ملتی تھی، وہاں انہیں مشکل ہوتی تھی. وہ ہر دروازے پر دستک دیتے تھے، ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے تھے. تو میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ ہمارا یہ جو بنیادی مقصد تھا، پھر اس کے بعد انتظامی یونٹس بنانے کا اور قومی سطح پہ لینڈ ریفارمز، جس سے کہ وڈیروں کی طاقت کمزور ہو اور دیہی سے. یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو پذیرائی اسی سے ملی ہے، ختم کیوں نہیں کرا سکے ایم کیو ایم؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر ایم کیو ایم نے جو پارٹنرشپ کی، کیونکہ ایم کیو ایم تو کراچی کی اور شہروں کی جماعت تھی سندھ میں، لیکن جو بڑی جماعتیں اسلام آباد میں حکومت بناتی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، جب آپ ان کے ساتھ شراکت کریں گے، حکومت میں چلے جائیں گے اور وزارتیں لے لیں گے، تو پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانا، اقتدار لینا، اور اس میں تھوڑی بہت خیرات کے طور پر چھوٹی جماعتوں کو جو ہے وہ وزارتیں دے دینا، کچھ ان کے مفادات اور مراد کا خیال رکھنا، بس یہی اقتدار کی سیاست ہی اصل سیاست ہے. اور ایم کیو ایم بھی آہستہ آہستہ حکومتوں میں جا جا کر بڑی جماعتوں سے الحاق کر کر کے اسی اقتدار کی عادی ہو گئی. ابھی بھی دیکھیں، جب یہ 2018 کے الیکشن کے بعد، جبکہ میرے تو اختلافات ہی بہت سارے تھے، اس میں ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ خالد بھائی، عامر خان بھائی، وسیم اختر بھائی، کنور نوید بھائی وزارتیں نہ لیں، حکومت میں نہ جائیں، حکومت کو سپورٹ کریں، عمران خان کو پوری سپورٹ دے، پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں، ان کی قانون سازی میں سپورٹ کریں، ان کی قراردادوں میں سپورٹ کریں، ان کی، لیکن اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیں.
کوٹا سسٹم جو کہ ختم ہو گیا، ہم نہیں کرا سکے، آئینی طور پر 2013 میں ختم ہو گیا، لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حکومت سندھ، پیپلز پارٹی کے وڈیرے اب بھی اسی کوٹا سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو بچا کچا کوٹا ہے اس میں بھی ہمارا ڈومیسائل پہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمارے پی آر سی پہ ہمیں نہیں ملتی، پورے ملک سے آنے والے، اندرون سندھ سے آنے والوں کو۔ تو یہ کام بھی اگر آج کی ایم کیو ایم نہیں کر سکتی تو وہ تو اپنے قیام کے مقاصد اور افادیت کو کھو چکی ہے اور صرف اقتدار کی سیاست کر رہی ہے، جو کہ ابھی نہیں، ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے میں بھی یہ روش ڈل گئی۔ کراچی کی اگر بات کریں اس کے اندر ایم کیو ایم کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ 23 اگست کو آپ نے ایم کیو ایم لندن سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی۔ ایم کیو ایم پاکستان جب وجود میں آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگے۔ آپ نے یہیں پی آئی بی کے اندر ایک پریس کانفرنس بلائی جس کے اندر آپ نے سیاست کو چھوڑنے کا اور جماعت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پوری ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ آپ کو منانے کے لیے آپ کے گھر پہ آ گئی۔ پھر بعد میں ایسا کیا ہوا کہ جو لوگ آپ کو منانے کے لیے آئے تھے، آپ کو پارٹی میں دوبارہ لے کر گئے، انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکال باہر کیا؟ جن لوگوں کو جب تک میری ضرورت تھی وہ میرے ہاتھ پیر بھی جوڑتے تھے اور مجھے ہر طرح سے منانے کے لیے میرے گھر پر آ گئے۔ اس کا مطلب میں جو پارٹی میں اصلاحات کرنا چاہتا تھا وہ بگاڑ اور وہ خرابی جو پارٹی میں آ چکی تھی، چاہے وہ زمینوں پر قبضہ ہو، چاہے وہ پارٹی کے وسائل کی بندر بانٹ ہو، چاہے میرٹ سے ہٹ کے اصولوں سے ہٹ کر وہاں کام ہو رہا، تو اس کا مطلب میں اس بگاڑ سے لڑنا چاہتا تھا اور ایم کیو ایم کے بانی کی زمانے میں جو خرابیاں آ گئی تھی اس کو دور کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک میری خوش فہمی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہاں تو انفرادی مفادات کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اجتماعی مفاد کے لیے دوبارہ پارٹی کو کھڑا کرنا، اس کا لوگوں میں دوبارہ اعتبار حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ جو رابطہ کمیٹی کی اکثریت ہے، یہ کچھ لوگوں نے اسے کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ تو مجھے اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی میں سیاست چھوڑتا ہوں، آپ سنبھالیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ میں امیدوار پر جب امیدوار کھڑے کریں گے 2018 میں اس پر میرا کوئی بس چلے گا، میرا اختیار ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہاں میں ڈمی سربراہ بن کے اگر رہوں تو وہ تیار ہیں۔ میں 45 سالوں سے سیاست کر رہا ہوں اور اسی گھر میں ہوں۔ میں 50 سالوں سے میں کلاس 1 میں آیا تھا، باقی میرے وڈیرے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ لیکن بعد میں جب الیکشن قریب آیا اور ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اگر یہ سربراہ رہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے ٹکٹ دیں گے، وہ اپنی مرضی کے لوگ۔ تو انہوں نے یہ سازش کر کے مجھے پہلے سربراہی سے ہٹایا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں حکومت میں شمولیت کے خلاف تھا، وزارتیں لینے کے خلاف تھا، دیکھیں نا 2 سال سے حکومت میں ہے نا، عامر خان، خالد مقبول، امین الحق اب وزیر بن گئے، تو ان 2 سالوں میں سیمپل جو آڈٹ ایک ہونی تھی مردم شماری کا، اگر نہیں کرا سکے تو آپ حکومت سے باہر آ جائیں، آپ سپورٹ کریں، وزارتیں مت لیں۔ یہ وزارتیں لینے سے ہی اصل میں عوام میں ہم نے اپنے امیج اور ساکھ کو خراب کیا۔ اچھا فاروق بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ہم نے بھی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کرتے ہوئے دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وائس آف کراچی کے نام سے کراچی کے اندر سیاست کرنے جا رہی ہے، جس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے ایم کیو ایم لندن سے وابستہ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا اس کی باتوں کے اندر کتنی صداقت ہے؟ ندیم نصرت جو کہ امریکہ میں ہے، واسع جلیل جو کہ امریکہ میں ہے، انہوں نے یہاں بہت سارے ان لوگوں سے، میں سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ رابطہ کیا جو شاید لندن کے ساتھ شروع میں چل رہے تھے۔ ندیم نصرت اور واسع جلیل بھی لندن کے ساتھ چل رہے تھے جب ہم الگ ہو گئے تھے 23 اگست کو، لیکن بعد میں یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے بھی لندن کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اب امریکہ میں جا کے مقیم ہو گئے۔ اب اگر انہوں نے دل سے چھوڑ دیا ہے، واقعی چھوڑ دیا ہے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، تو میرے پاس یہ پیمانہ نہیں کہ انہوں نے چھوڑا ہے نہیں چھوڑا، اور ان کی نیت لندن کے انہی لوگوں سے رابطہ کر کے ایک الگ گروپ بنایا ہے۔ لیکن جو ان کا مقصد ہے کہ نہ ایم کیو ایم پاکستان اکیلے کچھ کر سکتے، خالد مقبول اپنے میئر اور اپنے بلدیاتی جو ان کے لیڈر تھے ان کی بدترین، ناکام ترین، ناقص ترین کارکردگی کے بعد کہ 40 ارب بھی ملے تو وہ کہاں گئے اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اب انہیں دوبارہ اگر کھڑا ہونا ہے، عوام میں اعتماد حاصل کرنا، تو یا تو اچھے چہرے چاہیے، وہ چہرے جن کو یا تو انہوں نے نکال دیا، ہٹا دیا، ایماندار، جن کی کریڈیبلٹی ہو، جن کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، جن کی عوام میں کنیکٹیوٹی ہو، اور جو یا تو لندن کے ساتھ بھی تھے لیکن اب مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے۔
تو ضرور ان کو بھی موقع, جو کہ جن کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں, جن پر ملک دشمنی کے کوئی الزام نہیں ہیں, جو کہ کسی بھی جگہ وانٹیڈ نہیں ہے, تو اگر وہ آ کے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اور وہ وانٹیڈ نہیں ہیں, اور پھر باہر سے بیٹھ کر اب تجربہ نہیں ہو سکتا ندیم نصرت کو بھی اور واسع جلیل کو بھی پھر پاکستان آ کر سیاست کیا کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے بھی اس کا اندیہ دیا ہے. میں نے تو خود 42ویں یوم تاسیس 11 جون اپنے گھر کے باہر 300 اے پی ایم ایس او کے نئے پرانے کارکنائیں, میں نے کہا کہ خالد مقبول یا تو مجھے ایم کیو ایم میں اپنے ساتھ لے کے ہم دونوں ایم کیو ایم چلائیں اور اس کو ٹھیک کریں, اور اسی طرح مصطفیٰ کمال کو بھی دعوت دیں گے کہ بھائی تم بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے, تم بھی آ جاؤ. تو میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ آگے جا کے یہ گرینڈ الائنس ایم کیو ایم کے اندر کا بننا چاہیے, تو میں اس کے مقصد سے, لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ پھر ندیم نصرت اور واسع جلیل آئیں یہاں پر اور آ کر سیاست کریں, صحیح. کیونکہ اب وہاں سے بیٹھ کر اب یہ دوبارہ تجربہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا فاروق بھائی, سیاست کے اندر آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت ہی وسیع تجربہ ہے. اب ہم ملکی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. جیسے کہ پروگرام کا نام ہی میں ہوں پاکستان ہے. آج کل میڈیا کے اوپر ایک ہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث اور زیر غور بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کے معاملات جو ہیں یہ کس طرف جانے والے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے یا لانگ مارچ کا جو کہہ رہی ہے, اس سے حکومت کو کوئی نقصان ہوگا یا حکومت ختم ہو سکتی ہے؟ ماضی میں جو 2 بڑی جماعتیں تھیں ان کے درمیان یہ میوزیکل چیئر ہوتا تھا, ایک باری تمہاری ایک باری ہماری, ٹھیک ہے نا. اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک تیسرا فریق پیدا ہو گیا, پی ٹی آئی. پہلے 2 بڑی جماعتیں تھیں, اب 3 بڑی جماعتیں. تیسری بڑی جماعت کا زیادہ بڑا قصور یہ کہ انہوں نے دعوے بہت بڑے بڑے کر دیے کہ ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کرائیں گے اور ہم یہ اصلاحات کریں گے اور ہم بس جادو کی چھڑی ہے اور ہم چلائیں گے اور ہماری تیاری ہے, ہم آئیں گے اور راتوں رات تبدیلی آ جائے گی. اب اگر عوام مایوس ہوئے تو آئندہ کوئی اچھی مخلص قیادت آئی, کوئی نوجوانوں کی بڑی تحریک بھی چلی, تو ملک کے عوام اتنی آسانی سے اس پر اعتبار نہیں کریں گے. تو انہوں نے اتنے زیادہ سمجھوتے کیے, وہ کیا کیا انہوں نے پی ٹی آئی نے کہ جو ٹکٹ دیے وہ الیکٹیبلز کو دے دیے, یعنی نوجوانوں کو, مڈل کلاس کو دینے کی بجائے انہوں نے انہی کو دیے جو, اور پھر انہی کے خاندانوں کے 5-5 10-10 لوگوں کو ٹکٹ دے دی. تو اب میری نظر میں تو پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب اب یہ تینوں روایتی جماعتیں, موروثی سیاست کرنے والی, سٹیٹس کو کی سیاست کرنے والی, تو اگر یہ تینوں آپس میں لڑ بھی رہی ہیں اور کوئی ایک پہلوان دوسرے کو چت بھی کر دے گا, تو مجھے پاکستان کے لیے آگے کوئی بہتر امیدیں کسی سے بھی نہیں نظر آ رہی. کراچی کا خیال بھی جب آیا, جب کراچی ڈوب گیا 1100 ارب دیے اور اس کے بعد بھی اب تک نہیں پتا کہ وہ 1100 ارب 3 ماہ ہو گئے, روزانہ 99 کروڑ خرچ کرنے انہوں نے, اور 3 ماہ میں کیا خرچ ہوا, کہاں پیسے لگے, کون سے منصوبے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اصل کارکردگی دکھانے کا اور کارکردگی پہ فوکس کرنے کا, بلکہ اب اپنے اتنا کمزور ہو گئی ہے پی ٹی آئی لگ رہا ہے حکومت میں کہ وہ سینٹ کے الیکشن کی مارچ کی بجائے فروری میں کرا رہی. ابھی آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا 6ٹھی ہم نے اینیورسری منائی ہے, اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تھی. کیا پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں جو اس میں نکات طے ہوئے تھے کہ وہ بچے شہید ہوئے تو عسکری قیادت اور پارلیمان کی بڑی قیادتیں بیٹھیں, انہوں نے قانون بنائے, کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائے. اس پالیسی پر کتنا عمل درآمد ہو کہ پی ٹی آئی نے اس کا حساب دیا. پھر آئندہ کیا گارنٹی کی کسی اور اسکول پر اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے. کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی کے شہریوں کی بہتری کے لیے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ آپ ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, پی ایس پی ہو, سب کو ملا کے آپ کوئی تجاویز دینا چاہیں گے کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے کراچی کی بہتری کے لیے؟ شیڈو کراچی اربن ٹرانسفارمیشن پلان بھیجا ہے جو اسد عمر نے دیا تھا, یہ 1100 ارب جب بارشوں کے بعد, میں نے بھی عمران خان صاحب کو اور کئی جگہوں پر بھیجا ہے, اور اس میں نے 4 تجاویز دی. ایک تو ہماری پٹیشن میری 140 کی چلائی جائے تاکہ بلدیاتی نظام پورے ملک میں مؤثر ہو, با اختیار ہو, وسائل بھی ملے اور انہیں اختیار بھی ملے. دوسرا آرٹیکل 160 کے کلوز 1 کے ڈی میں مرکز براہ راست کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور شہروں کو پیسہ دے تاکہ صوبے کے پاس, تو یہ 1100 ارب ڈائریکٹلی کراچی میں آنے چاہیے. اب کراچی میں خرچ کون کرے گا؟ تو میں نے کیا مشورہ دیا, 25 رکنی ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنائیں اس تجویز میں, اور اس میں کون ہو, فاروق ستار ہو, میئر کراچی صاحب, ایک مصطفیٰ کمال, خالد مقبول آ جائیں, 3 ایم کیو ایم کے لوگ آ جائیں, جو نئی پرانی ایم کیو ایم جو بھی,
حافظ نعیم اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک آ جائیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب ہیں, ناصر شاہ ہیں, فہیم الزماں ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این کے محمد زبیر اور مفتاح اسماعیل ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو نجیب ہارون ہیں, آفتاب صدیقی ہیں اور ایک اور ہیں, اور ڈاکٹر نعمان اربن پلانر این ای ڈی کی ان کی ٹیم, اور 7-8 اچھے نئے اور نوجوان اور سینئر صنعت کار جیسے سراج تیلی مرحوم لیکن انہی کی طرح کے لوگ ہوں, اور 2 امیر مسلم ہانی جو واٹر کمیشن کے ایماندار جن کی کریڈیبلٹی وہ جج ہوں, اور یہ 25 لوگ یہ 1100 ارب روپے کے 90% پائی پیسہ صحیح مصرف پہ لگا سکتے. یہ بھی ایک حل ہے. یہ بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں پروگرام میں ہوں پاکستان میں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک نئے مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. جب تک کے لیے کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں پروگرام میں ہوں پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں پاکستان. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کے جو دوسرے مہمان ہیں ان کا تعلق ملک کی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہے. کراچی کی سیاست میں کافی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. ان کا شمار پاکستان کے اب ان چند سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو یا تقریر کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر ہمیں ایک اخلاقیات, ایک تہذیب نظر آتی ہے. کراچی کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ دنوں حقوق کراچی کے حوالے سے ایک مہم بھی جاری کی تھی جو کافی زیادہ عوامی ریفرینڈم بھی انہوں نے شروع کیا. اس کے بہت اچھی ان کو پذیرائی بھی ملی ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی ہاں اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا حافظ نعیم الرحمان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک منظم جو ہے وہ نظام ہے. بہت دیگر جماعتوں کے مقابلے میں اگر ہم آپ کی پارٹی کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں موروثیت جو ہے وہ نظر بالکل بھی نہیں آتی. کراچی کے مسائل کے اوپر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی عوام کے ساتھ کوئی مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم اکثر کافی ٹائم سے جو ہے اپوزیشن میں دیکھ رہے ہیں, حکومت میں نہیں دیکھ رہے؟ اچھا, ایک تو بات یہی ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جماعت اسلامی کی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ جماعت اسلامی میں جمہوریت پاکستان کی تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ بالعموم پاکستان کی جو جماعتیں یعنی بڑی جماعتیں ہیں خاص طور پر, ان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں. موروثیت پر یعنی وراثت پر یا وصیت پر نظام چل رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی نے ایک بات کہہ دی تو پوری. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے اور باقی پارٹیوں میں نہیں ہوتے, لیکن ایک الیکشن کے بعد بس ہو گئی, اور اس کے بعد اب وہ دوسرا الیکشن کرانے کے قابل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان کے سسٹم میں یہ چیز چل ہی نہیں سکتی. تو جماعت اسلامی اس لحاظ سے, اور میں سمجھتا ہوں تب تو پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دینے چاہیے اس جماعت کو کہ جس کی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتے اور پراپر الیکشن نہیں ہوتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپوزیشن, تو دیکھیں اپوزیشن بھی ایک سروس ہوتی ہے عوام کے لیے. اگر جمہوری نظام واقعتاً ہو تو اس میں اچھی اپوزیشن خود عوام کے لیے بہت بڑے ریلیف کا سبب بنتی ہے. جماعت اسلامی اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پبلک کے لیے ہوتی ہے, عوام کی خاطر ہم کام کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کراچی میں تو 3 مرتبہ ہمارے میئر رہے ہیں نا, اور تینوں مرتبہ الحمدللہ ہم نے اپنی کارکردگی سے لوگوں کو مطمئن بھی کیا ہے, کراچی کو ڈیولپ بھی کیا ہے, اور کراچی کے 70 سال 72 سال کی تاریخ میں یہ 3 سنہرے دور مانے جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں, ہمارے وزیر مشیر ہر جگہ رہے, اللہ کا شکر ہے کہ نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا, بلکہ اپنی جتنا ہمارے اوپر تھا اس سے کہیں زیادہ پرفارم کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو پرفارمنس کے اعتبار سے بھی, اہلیت کے اعتبار سے بھی, دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں منوایا ہے. اب یہ بات ہے کہ لوگ دیکھیں, کراچی کا سینیریو ذرا مختلف ہے. کراچی میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پبلک سپورٹ بھی ظاہر ایم کیو ایم کو حاصل رہی ہے, لیکن اس پبلک سپورٹ کو جب آہستہ آہستہ وہ کم ہوئی تو انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے پھر کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اب ان موضوعات پہ بات کرنے سے وقت ضائع ہی ہوتا ہے, الیکشن میں سب کچھ کیا ہوتا رہا ہے یہاں پر. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی میں ایک اوپننگ پیدا ہوئی ہے, اور لوگ اب اس کو انالائز کر رہے ہیں, پارٹیوں کی پرفارمنس کو بھی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے 30 سال کراچی پہ رول کیا ان کو بھی کر رہے ہیں, جو تبدیلی کے نعرے لگا کے آئے ان کو بھی کر رہے ہیں, جو سندھ حکومت ہے جو کہ مسلسل یہاں پر براجمان ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. اور جب ہم پبلک میں جاتے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں, جیسے آپ نے ریفرنڈم کا, حقوق کراچی مارچ کا, یا اس کے بعد کہ ہم جو فالو اپ کے پروگرامز کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ اب لوگ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جماعت نے ہی کراچی کو سرو کیا تھا اور یہی صلاحیت بھی رکھتی ہے.
تو بڑی بات ہم نہیں کرتے، لیکن ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب اگر حکومت کروا دے اور نہیں کروائے گی تو انشاءاللہ ہم کورٹ کے ذریعے کروانے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے ہوئے تھے. اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ کراچی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، یعنی تعمیر کی طرف لوٹے گا. کراچی کی اصل بڑی شاندار ہے. اچھا، آپ کے خیال میں اس وقت کراچی کے ایسے کون کون سے مسائل ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو حل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے؟ مسائل کا تو ایک مطلب جنگل ہے نا. مسائل میں تو جس چیز کو ہم اٹھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ لگتا ہے. جب گرمیاں ہوں تو لگتا ہے پانی، ظاہر ہے بڑا مسئلہ، پانی اویلیبل نہیں ہوتا. اور جب بارش ہو یا گرمی آ جائے تو لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا عذاب، اور اگر سردی ہو یا گرمی بل کا عذاب ہر مہینے کے الیکٹرک کی طرف سے آتا ہے، وہ سب سے بڑی چیز لگتی ہے. لیکن کراچی کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. پہلا مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ اس کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا، کوئی اس کو اپنا شہر نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا. دعوے کتنے بھی کر لیں آپ مجھے بتائیں، وفاقی حکومت میں عمران خان صاحب ہیں، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس ہیں 21 میں سے، اور اتنے سارے ایم پی ایز ہیں، لیکن کراچی کے لیے انہوں نے کتنا وقت لگایا ہے سوائے چند میٹنگز کی جو پریشر کے نتیجے میں، پبلک پریشر کے نتیجے میں ہو رہی ہیں، یا فوج نے ان سے کہا ہے تو وہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کون سا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے کراچی کے لیے، اور کون سا پروجیکٹ ہے جو چل رہا تھا تو انہوں نے ختم کیا ہے. یعنی وہ پروجیکٹ گرین لائن کا کہ جو 2 سال میں نون لیگ نے بھی مکمل نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کچھ کام ہو گیا تھا. انہوں نے تو 10% بھی اس میں اضافہ نہیں کیا. ان کی اونرشپ کا عالم یہ ہے. اور اسی طرح ان کی اونرشپ کا عالم یہ ہے کہ 650 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی ہوتی ہے جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے، اس میں سے کراچی کے لیے صرف 18 ارب روپے اور 8 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوتے. 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے لیے آپ اعلانات کے علاوہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ تو اونرشپ نہیں ہے. گلی محلے کیا بڑی بڑی سڑکوں پہ پیچ ورک تک نہیں ہوا. ظاہر سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، بلدیاتی حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے جو ان کے پاس ہے، ہم تو دیکھیں ہم ایم کیو ایم سے بھی یہ بات کہتے تھے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر اختیار نہیں ہے تو ہونا چاہیے، لیکن ہم آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں جو اختیار آپ کے پاس ہے. اس میں وہ جواب نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی، لوٹ مار ہوئی. ہمیں پی ٹی آئی سے بھی کہتے ہیں کہ گرین لائن منصوبہ تو وفاق کا منصوبہ ہے، اور یہ گورنر کے تحت، اور پھر اب اسد عمر براہ راست دیکھتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے، یہ کیوں نہیں مکمل ہو رہا؟ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے آپ. تو اونرشپ نہ پیپلز پارٹی لیتی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے. اور جو سب سے زیادہ اونرشپ جس کو لینی چاہیے تھی ایم کیو ایم، وہ تو ہمارے یعنی بہرحال ہمارے 30 سال ضائع ہی نہیں ہوئے، ہماری نسلیں تباہ ہوئی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑی پریشانی ہے. تعلیم ہم دیکھتے ہیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے. صحت کی سہولت دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے اونرشپ. دوسری بات کیا ہے کہ کراچی کی آبادی کو صحیح گنا ہی نہیں گیا، نہ گنا جاتا رہا ہے اور نہ اب اس مردم شماری میں. اور جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس پر فردر کام نہیں ہوتا. ہمارا سوال یہ پیپلز پارٹی سے بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم گنی گئی ہے، تو سندھ میں کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے نا. تو یہ لفظ ادا نہیں کرتے وہ. کراچی لگتا ہے وہ اپنا حصہ سمجھتے نہیں ہیں. کوئی کچھ کہہ دے تو ان کو برا لگتا ہے، لیکن کراچی کو وہ اپنا حصہ نہیں سمجھتے. وہ دودھ دینے والی گائے ہے جس کے بس تھن ان کے پاس ہیں اور چارہ نہیں دینا چاہتے، منہ نہیں رکھتے اپنے پاس. تو پیپلز پارٹی کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ کراچی کی اس طرح اونرشپ نہیں لیتی. ہماری آدھی آبادی کھالی گئی ہے، شو نہیں کی گئی ہے. اور جو یہ تو فیڈرل ادارہ ہے نا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، تو چاہیے تھا نا عمران خان کو کہ اب تو کم از کم چلیں، نون لیگ نے اگر غلط گنا تھا تو یہ ٹھیک کر دیتے. سی سی آئی کے اندر یہ بات گئی تھی تو طے نہیں ہو پا رہی ہے، پھر جنوری میں بات چلی گئی ہے. تو ہماری آبادی کو گنا نہیں گیا. کوٹا سسٹم عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا جو 40 سال سے بھی غلط تھا. تو اب انہوں نے تو وہ کام کیا ہے مینڈیٹ لینے کے بعد کراچی سے کہ کراچی کے نوجوان کے اوپر چھرا گھونپا ہے نا اس کی پیٹھ میں کہ آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا. ملازمتوں میں ہمیں حق نہیں مل رہا. ابھی 6000 ملازمتیں صرف ایک دیگ کا ایک چاول ہے جو ایلیمنٹری ٹیچرز کی آئیں، ان میں سے 343 صرف کراچی کے لیے ہیں، جس کی آبادی سندھ کی آبادی کا آدھا نہیں ہے تو کم از کم 45-40% تو مان لو نا. تو اس کا یہ صورتحال ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 343 کراچی اور باقی 6000 میں سے 5600 کے قریب جو ہے وہ آپ نے باقی آپ دیں ملازمتیں. ہم تو نہیں اعتراض کرتے، آپ تمام لوگوں کو ملازمت دیں، ہر نوجوان کو دیں، چاہے وہ سندھی ہو یا مہاجر ہو. لیکن کراچی نے کیا قصور کیا اس کے رہنے والوں نے؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو باقی چیزیں بھی جو ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کے مطالبات یا جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں، یہی مطالبات اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی یہی مطالبات جو ہے وہ کر رہی ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، ایم کیو ایم کا بھی یہی مطالبہ ہے. اور ماضی اور حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ایک دوسرے کی حریف جماعتوں کے طور پہ آمنے سامنے رہی ہیں.
کیا اب کراچی کے مسائل کے اوپر ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا کوئی اتحاد ہو جائے، یا ماضی کی جو حریف جماعتیں ہیں یہ حلیف جماعتوں کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایم کیو ایم تو دونوں لڈو ہاتھ میں رکھتی ہے نا، حکومت میں موجود ہیں، اسی کابینہ نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا نا، اور غیر آئینی کام کیا ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے آئین کے مطابق اس میں فیصلہ کرنے کے لیے، اس کابینہ کا تو ایم کیو ایم حصہ ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اب کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ پوچھ لیں آپ ان کے کسی لیڈر سے بیان نہیں دے گا، اس لیے کہ گلٹی ہے نا۔ اور جب 20 سال کے لیے نواز شریف نے بڑھایا تھا، یعنی آپ کو 1973 میں صرف 10 سال کے لیے بنا تھا وفاقی ملازمتوں میں کوٹا، 10 سال ماشاءاللہ کے دور میں اضافہ ہوا، اس میں 20 سال ہو گئے۔ 20 سال کا جو مزید اضافہ تھا وہ نواز شریف کے دور میں تھا جب ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، اور اب جب غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، اسی نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان نہیں دیا آج تک کی تاریخ میں، آپ مجھے دکھا دیں کسی ٹی وی میں کہا ہو، کسی جو ہے وہ اخبار میں آیا ہو۔ تو آپ میں کیسے ان کو حریف اور حلیف کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو یہ بتائیں اپنی پوزیشن تو واضح کریں کہ آپ تو خود کراچی کے لیے، کراچی کی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اب تو نسل کو ہماری پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی تھی نا، یہ پھر کے ٹی سی بنی یعنی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، وہ کس کے دور میں بند ہوئی؟ وہ بند ہوئی ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ کے زمانے میں ختم ہوئی۔ کراچی کی سرکولر ریلوے ایم کیو ایم کے زمانے میں بند ہوئی، جو 1990 میں کامیاب ترین پروجیکٹ کے طور پر چل رہی تھی، اور اس میں 124 ٹرینیں چلا کرتی تھیں، مین لائن پہ 80 اور 24 جو ہے وہ لوپ لائنز کے اوپر، ایم کیو ایم کے زمانے میں وہ بند ہوئی۔ کراچی کی تعلیم کا بیڑا غرق کہاں ہوا؟ تو اب آپ ایک ایسی پارٹی سے جو کراچی کو پیچھے کی طرف لے کے چلی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نعرے لگانے سے اور بات کرنے سے کہ ان کے سارے اعمال دھل جائیں گے؟ تو کہنے کے بعد جو پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ کرتی رہی تو جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے۔ آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013 کے دور میں یہ 5 سال میں کوئی 25 مرتبہ روٹے تھے اور 25 مرتبہ منائے گئے تھے، حکومت نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، وفاق میں بھی تھے اور صوبے میں بھی تھے۔ اس سے پچھلے 5 سال تھے، اس میں تو آل اینڈ آل تھے یہ، یعنی مشرف صاحب تھے، نیچے ان کا میئر بھی ان کا تھا، اس وقت انہوں نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا، اس وقت انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا، اس وقت انہوں نے آبادی کے لیے کیا کیا، اس وقت انہوں نے کوٹا سسٹم کے لیے کیا کیا۔ تو ایک ایسی پارٹی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی رسپانسبل ہے، تو آپ اگر ان کے ساتھ مل کر کوئی ان کے صرف بیانات دیکھ کر اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کے اپنے موقف کے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بیان دیں، اچھی بات ہے، وہ کراچی کے لیے آج بھی کچھ کر دیں تو اچھی بات ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا کام کریں جس سے ہماری اپنی پوزیشن ہی خراب ہو جائے۔ ہم تو اب ایک چیز عوام کے ساتھ مل کر، ہم نے عوام سے اتحاد کیا، اب اگر لوگ اس کو سمجھیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرز پہ جو ہے یہاں پہ نظام لے کر آؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس چیز کے اندر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے اندر مدینے کی ریاست جو ہے میں قائم کروں گا، کس حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب دیکھیں وہی والی بات ہے نا، باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی تفصیلات عمران خان کو جاننی چاہیے نا، وہ کیا تھی۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت کو مکمل کر دیا اور اس میں پھر یہ طے ہو گیا کہ ہماری معیشت کیسے چلے گا، ہمارا معاشرہ کیسے چلے گا، ذرائع ابلاغ کا آج کل جو نظام ہے انہی اصولوں کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو وہ اس اصول کی بنیاد پر چل رہا ہو۔ انصاف اور عدل اس کی بنیاد تھی، سود کا خاتمہ اس کی بنیاد تھی۔ ابھی عمران خان صاحب بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 5% جو ہے نا اور 7% کے اوپر لون دیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یار آپ اتنے فخر سے بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم تو آنی چاہیے، آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم لون اتنے پیسوں پہ دیں گے۔ دنیا میں اب انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں پبلک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اور آپ اپنی ریاست کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے معیشت نہیں چل سکتی، کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ اتنے ماڈلز موجود ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ پیش رفت تو کریں، کم از کم وہ کیس واپس لے لیں جو آپ نے سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے نواز شریف جیسے انسان نے بھی ڈالا ہوا تھا، اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے۔ تو سود کی معیشت جہاں پر ہو، ظلم کا نظام جہاں پر ہو، طاقتوروں کی حکمرانی ہو، چینی مافیا، آٹا مافیا جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوں، کرپٹ ترین لوگ وہ بٹھاتے ہوں لا کر کہ الیکٹرک جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اس کا تابش گوہر ان کا جو ہے وہ بن جاتا ہو، مشیر بن جاتا ہو۔ وہ کمپنی جو ہمیں لوٹ رہی ہے اور کھا رہی ہے، اس کا جو فاؤنڈر سی او ابراج گروپ کا وہ آپ کی معاشی ایڈوائزری کونسل کا حصہ ہو، وہ تو دنیا میں پکڑا گیا، ورنہ تو سارے چور اور ڈاکو آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہوں، اور سارے جو ہے وہ اسلام سے بیزار، قانون ختم نبوت کا معاملہ ہو،
تو آپ کے لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب مل کر جو ہے وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہوں. جب جو ہے وہ شراب کی حرمت کا معاملہ اسمبلی میں آیا, ایک ہندو نے کہا کہ ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے تو آپ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے, تو پیپلز پارٹی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا دعویٰ کرنے والی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو اپنا اسلامی چہرہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے مل کر جو ہے وہ اس کی مخالفت کی اور وہ کام نہیں ہو سکا. تو آپ یہ کیسی مدینہ کی اسلامی ریاست ہے؟ دیگر سیاسی جماعتوں کی بات آئی ہے تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کے استعفے دینے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوری نظام میں کوئی فرق پڑے گا, اور پیپلز پارٹی اگر استعفے دیتی ہے تو کیا وہ سندھ کے اندر اپنی حکومت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اگر دوسرے سوال سے شروع کریں تو نہیں ہوگی, وہ نہیں دیں گے استعفے اور حکومت ڈیزالو نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو پی ڈی ایم ہے نا, یہ عمران خان کی کامیابی یا سمجھ لیں اس کی ناکامیوں کے اوپر سب سے بڑا پردہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کے پاس اس وقت اور کچھ نہیں ہے پبلک کے سامنے لانے کے لیے, اس لیے کہ جو حال مہنگائی اور بے روزگاری اور لوگوں کی روزگار چھن گئے ہیں اور بیڑا غرق ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا معیشت کے اشاریہ, یہ تو ہم نے تقریریں سب کی سنی ہیں, اس لیے کہ وزیر ان کے وہی والے ہیں, مشیر ان کے وہی والے ہیں جو قاف کے تھے, جو پے کے تھے, جو چے کے تھے, جو پی پی کے تھے, جو نون لیگ کے تھے, وہی وزیر ان کے وزیر بھی ہیں, وہی پریزنٹیشن ان کو بھی دی جاتی ہیں, وہی معیشت آگے بڑھتی ہوئی ان کو بھی دکھائی دیتی ہے. تو یہ سب باتیں تو اب ہمارے اوپر اثر کرتی نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں غریب کا حال کیا ہوا ہے, روٹی کی قیمت کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے, دال کی قیمت کیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں جب ہم سودا لینے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری آئل کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے, چولہا جلاتے ہیں تو گیس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں. تو وہ تو کوئی اشاریہ ہمیں مثبت نظر نہیں آ رہا, بدترین صورتحال سے ہم دوچار ہیں. لیکن اس ساری ناکامی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کی مخالف پی ڈی ایم ہے, اس لیے کہ یہ چوروں کا ایک اجتماع ہے, ڈاکوؤں کا ایک اجتماع ہے. یعنی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح نہیں کہنا چاہتا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایک جد و جہد ہو رہی ہے. جمہوریت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کون سی جمہوریت کو پروان چڑھایا؟ ان ساری پارٹیوں میں دیکھیں کوئی ہے جمہوری؟ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا ہے, پھر وصیت, وراثت اور حاکمیت. آپ فیصلہ کر دیں تو ایم این اے ایم پی اے کھڑے ہو جائیں گے. آپ بادشاہ سلامت اپنی پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ عمران خان کی ہو, وہ تو خیر حکومتی ہو گئے, چاہے وہ جو ہے آپ پیپلز پارٹی ہو, یہ لے جاتے ہوئے جاتے ہیں کہ یار کاش اپنی نظر کرم جو ہے پارٹی کا چیئرمین ہماری طرف کر دے. ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے ایک پولیٹکس کر رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کے نتیجے میں عمران خان کا سپورٹر عمران خان کے ساتھ رہتا ہے کہ اگر یہ ہیں تو پھر تو یار چلو ہم ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھے ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان. امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.